बड़ी प्यारी प्यारी नाते भी सुन रहे हैं नाज़रीन। आपकी कुछ कॉल्स भी मैंने सिलसिले में शामिल करनी है और आपकी सवाल की कुरानदाजी भी करनी है। पहले आइए कुरानदाजी कर लेते हैं। जो सवाल किया गया था वो ये था कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत किस तारीख को हुई, और जवाब था 15 रमज़ानुल मुबारक। सही जवाब देने वालों में से कुछ नाम: गुलाम फरीद, उसामा अत्तारी जैकबाबाद, बिनते नूर मोहम्मद कुनरी सिंध, उम्मे उबैद रज़ा विहाड़ी, सुहेल अत्तारी कराची, बिनते इस्माइल अत्तारिया कश्मीर, बिनते नईम अत्तारिया हैदराबाद, बिनते गुलाम फरीद जड़ांवाला, नोमान अहमद अत्तारी हवेलियाँ कैंट, मोहम्मद फ़िरोज़ सिद्दीकी कराची, नोमान अत्तारी डेरा गाजी खान, नूर फ़ातिमा जैकबाबाद। और अब देखते हैं कि आज ये तोहफ़ा जो तबर्रुक है ये किन को जाता है। इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। ये हैं जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ सिद्दीकी। मोहम्मद फ़िरोज़ सिद्दीकी साहब कराची से हैं। आप अपना एड्रेस भेजें तो इंशाअल्लाह हम आप तक ये तोहफ़ा भिजवाते हैं। अब सवाल है जो आपने कल सिलसिला शुरू होने से पहले जिसका जवाब दे देना है, और वो सवाल है कि कुरान पाक की किस सूरत के पढ़ने का सवाब तिहाई कुरान के बराबर है। 1/3 ऑफ कुरान पढ़ने का सवाब कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने का सवाब है, और ये जवाब आपने देना है। और ये जवाब आपने स्क्रीन पर जो मौजूद नंबर्स हैं, नंबर पर मैसेज करेंगे आप, और कल सिलसिला शुरू होने से पहले आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह हम सिलसिले के स्टार्ट में कुरानदाजी करेंगे। नाज़रीन, आज मैंने बताया था कि एक बड़ी कमाल की दावत, अमेजिंग दावत, उसके बारे में बताना है। माजरा ये था कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ चलने लगे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के पीछे पीछे चलने लगे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक गिनने लगे। 1 2 3 4। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान, जो खुलासा इस वाक़े का कि कदम कदम क्यों गिन रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहा, हुजूर मेरी तमन्ना ये है कि आप मेरे घर की तरफ जितने कदम उठाकर तशरीफ़ लाएं, मैं शुक्राने में आपकी तशरीफ़ आवरी और आपकी इकराम में उतने ग़ुलाम अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दूं। ये कैसी दावत थी, ये कैसा इकराम था, ये कैसी मोहब्बत थी नबी पाक अलैहिस्सलाम से। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी ने ऐसा ही किया कि नबी पाक जितने कदम उठाकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर पे आए, उतने कदम काउंट किए और उतने ग़ुलाम आज़ाद कर दिए। अच्छा, ये दावत तो हो गई, शानदार दावत थी। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम शेर खुदा घर तशरीफ़ लाए और कुछ अफसुर्दा से हैं। खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि मेरे सरताज, क्या बात है, आप कुछ अफसुर्दा से दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, हम भी किसी दावत से जब आते हैं ना तो हमारे घर वाले भी घर आकर बाज़-औक़ात किसी की दावत देखकर अफसुर्दा हो रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? देखा उसने कैसा खाना बनाया था, कितना बड़ा फंक्शन किया था, कितना एहतमाम किया था, हम भी उससे अच्छी दावत करेंगे क्योंकि हमें भी अपना नाम करना है, हमारा भी कोई मकाम है माशरे में। मगर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की अफसुर्दगी की वजह क्या है? सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो है वो क्या कहते हैं कि वजह यह है कि जिस तरह मेरे भाई हज़रत उस्मान गनी ने नबी पाक की आमद पर हर कदम पर एक ग़ुलाम आज़ाद किया है। ए फ़ातिमा, मेरी तो ऐसी माली हैसियत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर आपके कदम पर मैं भी ग़ुलाम आज़ाद करता। माली तौर पर ज़ाहिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार थे। तो अब खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा नबी पाक की लाडली शहज़ादी हैं, क्या कमाल का जवाब दिया। क्या ए अली, ए मेरे सरताज, आप अफसुर्दा ना हो, आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दावत उन्हें दे दें और इंशाअल्लाह ऐसा ही इंतज़ाम हो जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मौला अली नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए, कहा हुजूर आपकी दावत है मेरे घर पे। सुभान अल्लाह। नबी पाक अपनी शहज़ादी के घर क्यों ना तशरीफ़ लाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साहबा इकराम की एक कसीर जमात को लिया और अपनी लाडली शहज़ादी बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला के घर की तरफ चल पड़े, तशरीफ़ लाए। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने भी कदम गिने। अब क्या हुआ, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आए ना नाज़रीन, तो बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होती हैं सजदा रेज़ होकर, कहती या अल्लाह, आज तेरे महबूब मेरे घर आए हैं, अपने सहाबा के साथ आए हैं, तेरी बंदी का मालिक तुझी पर भरोसा है। ऐ मेरे रब, तू आज मेरी लाज रख ले और इस दावत के लिए खानों का इंतज़ाम गैब से फरमा दे। यानी घर में खाने को भी नहीं था, मेहमान आ चुके हैं
اور کھلانے کے لیے بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، مگر خاتون جنت شہزادی کونین سجدے میں ہیں۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ بی بی فاطمہ نے خالی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور رب کریم نے ان ہانڈیوں کو اپنے کرم سے جنتی خانوں سے بھر دیا۔ اب جب دسترخوان پر ناظرین یہ کھانا لگتا ہے نا تو صحابہ سارے حیران ہیں، سچ اے بیوٹیفل اسمیل، ایسی پیاری خوشبو ہے، اتنا زبردست ٹیسٹ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور نہیں، ہم تو نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیجا ہے، جنتی کھانے کی دعوت ہوئی۔ مگر ابھی وہ رسم یا وہ انداز باقی تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اب حضرت فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پھر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ، تیرے بندے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کی اپنے گھر آمد پر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا۔ میرے مالک، میری خاطر آج تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قدم جو میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ دیکھیں یہاں بھی خاندان نبوت کا کیا انداز ہے کہ ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا کہ آزاد ہی ہوں تو نبی پاک کی امت کے گناہ گار آزاد ہو جائیں۔ ناظرین جاننا چاہیں گے پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت جب یہ دعا سے فارغ ہوتی ہیں تو جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہاں ایک غلام آزاد ہوا تھا اور یہاں ہزار گناہ گار اس امت کے جہنم سے آزاد کیے گئے۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارا خیال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خیال خاتون جنت کو کیسا ہے؟ یہاں اس ایک ہی دعوت بلکہ 2 دعوتوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ یہ بہت سارے مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، صحابہ کرام کے دل میں نبی پاک کی تعظیم دیکھیں، اپنا مال میرے آقا پر کس طرح قربان کیا جاتا، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جاتا۔ تو یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ صحابہ نبی پاک سے کیسا والہانہ پیار کرتے، اور ایسا ہی یہ پیار ایمان والوں کے لیے ضروری بھی تو ٹھہرا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے سپیریئر، سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ ان پر جان مال سب قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مگر آج باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر کیا واقعی دل سے محبت کرتے ہیں؟ اگر جو دل سے محبت کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے نا کہ ایک طرف تو نعرہ لگاتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو نبی پاک کی سنتوں والا لباس اور چہرہ کیوں قبول نہیں ہے؟ آقا تو سچ بولتے تھے نا، یہ غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا کیسے ہے؟ نبی پاک تو حلال روزی کے بارے میں فرماتے تھے نا، تو ہم یہ مسلمان کہلانے والا، نبی پاک کا امتی اور غلام کہلانے والا، بڑے بڑے نعرے لگانے والا حرام کیسے کماتا ہے؟ سود کا کاروبار وہ کیسے کر سکتا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق نبی پاک نے بیان فرمائے، اور پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کیسے سچا غلام رسول ہے؟ اپنے بارے میں سوچئے کہ صرف نعرہ لگانے سے ہمیں یہ مقصد تو حاصل نہیں ہوگا نا۔ وی ہیو ٹو پروو اوور سیلف، ہماری کردار سے ہم ثابت کریں گے نا کہ نبی پاک کی غلامی واقعی میرے اندر ایسی رچ بس گئی ہے، پیارے آقا کی محبت کے سب کچھ قربان ہے۔ سوچئے
پھر دوسری بات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت یہ کون تھے؟ یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، یہ پنجتن پاک ہے۔ مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ نبی پاک کی جگر کا ٹکڑا، اور حسنین کریمین نبی پاک کے نواسے ان کے بیٹے، یہ نبی پاک کا بڑا ہی جس کو آپ کہیں کہ کلوز ریلیشن والا گھرانہ۔ مگر حال کیا ہے کہ کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے بی بی فاطمہ کے گھر میں، اور کئی دن چولہا نہ جلتا تھا۔ آج کچھ لوگوں کا کاروبار کم ہو گیا ہوگا، روزگار میں پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑے پیسے بھی کم ہو گئے ہوں، آج ہو سکتا ہے آپ نے پراپر کھانا بھی نہ کھایا ہو، مگر یاد رکھیے گا اگر واقعی پنجتن پاک کی غلامی ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو یہ گھرانہ یاد دلا رہا ہے کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کتنی سادہ زندگی گزاری ہے، کتنی بظاہر دنیا میں جس کو سمجھے کہ تکلیف بھی ہم جس کو کہتے ہیں وہ زندگی گزاری ہے، مگر یہ صابر تھے، یہ شاکر تھے، اور اللہ نے کیا مرتبہ دیا۔ تو ہمیں سیکھنا ہے اس گھرانے سے۔ اور پھر ایک اور بات کہ نبی پاک کے اس گھرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں کیسی کہ خاتون جنت ہاتھ اٹھائیں تو جنتی کھانے آ جائیں۔ سبحان اللہ، خاتون جنت ہاتھ اٹھائیں تو ایسی دعا قبول ہو کہ نبی پاک کی امت کے ہزاروں غلام جہنم سے آزاد کر دیے جائیں۔ تو جس شہزادی کی دعا کا عالم یہ ہے، اس آقا کی دعا کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال بڑا ہی شاندار خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کرنے والے بن جائیں، پیارے آقا سے سچی محبت ہو، اور جب محبت رسول کی باری آئے تو پھر مال کو اور وقت کو اور اپنی لگژریز کو نہ دیکھیں، پھر نبی پاک کی سنتوں کو پریورٹی دیں۔ اللہ کرے کہ یہ سب ہمیں نصیب ہو۔ آئیے ناظرین کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر جب سحری کا وقت اختتام کے قریب ہوگا تو ہمارا یہ انداز ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کر مناجات میں بھی شامل ہو جائیں گے، دعاؤں میں انشاءاللہ۔ اپنا یہ جو آخری وقت ہے روزے کا کراچی میں، باقی کئی شہروں میں تو سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن کراچی حیدرآباد میں بالکل آخری منٹ چل رہے ہیں۔ جی کچھ کالز دیجیے گا۔ حاجی صاحب ماشاء اللہ سے پہلی آزمائش رمضان اسپیشل بہت اللہ سے اللہ ہے، اللہ کریم آپ کو دلازم عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، بہت شکریہ۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عرفت تاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی عرض کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی اگلی۔ میرا نام لذات تاریہ ہے۔ پیارے عبدالحبیب صاحب، مجھے آپ کا سلسلہ رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، آمین جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ آپ کی کالز کا۔ آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف بھائی، مدینہ اور رمضان یہ ایک زندگی کا حصہ آپ کا بھی رہا، اور یقیناً بہت سارے ناظرین بھی اس کیفیت میں گزر رہے ہیں کہ کہتے نا دن نہیں کٹ رہے اور دل ہے کہ اداس ہے، اور اللہ پاک جلد وہ دن لائے کہ حرمین طیبین کی حاضری کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن ناظرین یاد رہے کہ ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو بندہ اگر کوئی نیکی کرنے کا عادی ہو اور وہ نہ کر پا رہا ہو اور اس پر اس کو افسوس ہو، تو میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ کریم اس کو اس نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حرمین نہیں جا سکے تو تڑپتے رہیے، دل جلاتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود پاک پڑھتے رہیے۔ آصف بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ مائک آپ کو لینا ہوگا شاید۔ جی مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ایسا ہی ہے کہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ امیر سنت کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ نام ہو مایوس دیوانوں کچھ طرز میں سنائے نا شعر جو اس وقت آپ کی کیفیت ہے، یا جو آپ کو شعر یاد آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، آہا قسمت مجھے
باری کبھی آئے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور وہ دن آئے گا، اور پکارے نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ ان کو، تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام آمنہ بلال ہے، میری عمر 6 سال ہے۔ میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ میرے چاچو کا نام عبدالحبیب اتاری ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جناب، یہ ہماری بھتیجی آمنہ نے بھی آج ماشاءاللہ پہلا روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ رکھا تھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اپنے بچوں کو شروع سے ہی ہمیں نماز، روزہ اور اس طرح کے نیک کاموں کی طرف لانا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ بچے کمزور ہوں اور وہ روزہ پورا نہ کر سکیں تو ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے، جس کی شرعی ایک پوری تفصیل ہے، لیکن کم از کم 7 سال 8 سال 9 سال کے بعد ان کو یہ ذہن دینا چاہیے تاکہ ان کا یہ شوق رہے نماز میں اپنے ساتھ، انہیں اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھائیں تاکہ ان کی عادت رہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ بعد میں بھی نمازی بنیں گے، روزہ دار بنیں گے۔ اللہ ان تمام بچوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے جو روزے رکھ رہے ہیں، ان کو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور ثواب جاریہ کا باعث بنائیں۔ جناب کال بھی ہم لیتے رہیں گے روزانہ، آپ ہمیں اس طرح کی ویڈیوز بچے بھی بھیجیں، اپنی کالز بھی بھیجیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوا کرے گا آخر میں کچھ ہم واقعہ سنیں گے، کچھ درس لیں گے، چونکہ اب آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ آئیے ہم چوتھے روزے میں داخل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت کی ہاں تو خیرات دے دے، تو خیرات دے ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے ماہ رمضان کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے مغفرت کی تو خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا خیرات دے اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے جگمگاتی رہے قبر عطار جگمگاتی رہے قبر
کی تو خیرات مغفرت کی تو خیرات دے دے. عشرہ رحمت ہے، اللہ کریم رحمت و رضوان کی بارش برسائے، عافیت عطا فرمائے، اس وبا کو ہم سے دور فرمائے، اور بس ماہ رمضان کے اس عشرے کی برکت سے خیر و برکت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. باب المدینہ کراچی میں بھی اب اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان دے ہمیں یا رب دکھا دے راہ.